औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं नाज बरदारियाँ। मोहतरम नाज़रीन, दुनिया में जितने भी बड़े लोग पैदा हुए हैं, वो बड़े साइंसदान हैं, वो इंजीनियर्स हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो वकला हैं, वो जजेस हैं, जितने बड़े लोग पैदा हुए हैं, डेफिनेटली उनके पीछे बहुत सारे लोगों का किरदार होता है, उनके असातिज़ा का होता है, उनके बाप का होता है, सभी का होता है, लेकिन सबसे बड़ा किरदार जो होता है वो माँ का होता है। एक मशहूर वाक़या है कि आइंस्टाइन ज़माने तालिब इल्मी में जब वो पढ़ते थे तो उनके बारे में उनके टीचर्स को ये एहसास हुआ कि ये एक नालायक तालिब इल्म है, ये पढ़ नहीं सकते और ये इतना वक्त लेते हैं किसी चीज़ को समझने में कि दूसरे बच्चों का वक्त ज़ाया होता है। इसी वजह से उनके टीचर जो थे उन्होंने प्रिंसिपल साहब के साथ मशावरत की और उनको स्कूल से निकाल दिया गया और एक ख़त लिखा गया उनकी वालदा को, और उस ख़त का मफ़हूम ये था कि आपका बच्चा जो आइंस्टाइन, जो मुस्तक़बिल में आइंस्टाइन बना, आपका बच्चा जो है ये दूसरे बच्चों का वक्त खा जाता है, बहुत नालायक है, इसको समझाने में इतना वक्त ज़ाया होता है कि हम फिर पूरी क्लास पर तवज्जो नहीं दे पाते। तो आपका ये जो चांद है इसे आप खुद ही संभालिए, इसे खुद ही पढ़ाइए। हमारी पंजाबी में जैसे कहा जाता है ऐ सुजन टिका तुसी आप संभो। तो ये लेटर लिख के टीचर ने उन्हें घर भेज दिया। जब बच्चा घर आया, जो मुस्तकबिल का आइंस्टाइन था, जब घर आया, माँ ने जब वो ख़त देखा तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। उनको ऐसे लगा जैसे उनकी दुनिया तारीक हो गई है, उनका बच्चा कुछ भी नहीं बन सकता। बच्चे ने पूछा कि माँ आप क्यों रो रही हैं, मेरी टीचर ने ऐसा क्या लिखा है? तो आइंस्टाइन की वालदा ने कहा कि बेटा आपकी टीचर ने लिखा है कि आपका बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है, आपका बच्चा बहुत ज़हीन है, हमारे पास कोई ऐसा टीचर या टीचर नहीं है जो इस बच्चे को पढ़ा सकें। ये बहुत ज़हीन बच्चा है, चूँकि आप इसकी वालदा हैं इस ज़हीन बच्चे की, तो बेहतर है कि आप इसे पढ़ाइए। माँ ने ये कहा, वो लेटर जो था वो एक डायरी में रखा और डायरी कहीं रख के भूल गई। आइंस्टाइन बड़े होते हैं, माँ पढ़ाती है, उन्हें बहुत बड़े बन जाते हैं, फिर वो पूरी दुनिया का एक रोल मॉडल बन गया। वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स के लिए जाते थे, लाखों डॉलर्स लेते थे। कहा जाता है कि माँ की डेथ हो जाती है, आइंस्टाइन को कुछ चीज़ ढूंढना थी, इस बात को पता नहीं कितने बरस बीत गए थे। वो बाट को ढूंढते ढूंढते उस डायरी तक पहुँचे। जब डायरी को खोला तो उसमें से वो लेटर निकला। जब आइंस्टाइन ने वो लेटर पढ़ा तो वो आपदीदा हो गए और रोने लगे। उन्होंने कहा कि आइंस्टाइन, मुझको बनाने वाली मेरी माम है, अगर मेरी माँ ने उस वक्त मुझे ये ना कहा होता कि तुम एक ज़हीन आदमी हो और तुम्हारे स्कूल से इसलिए निकाला गया है कि वो कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी टीचर नहीं है जो इतने ज़हीन बच्चे को पढ़ा सके, आप इसे पढ़ाइए। अगर वो कह देती कि तुम एक कुंज़ीन हो, अगर वो मुझे डांटती, अगर मारती, तो शायद मैं आइंस्टाइन न बनता, मैं एक कॉम्प्लेक्स का शिकार शख्स होता। तो माँ ने एक आइंस्टाइन बनाया। माएँ ही कायद-ए-आज़म बनाती हैं, अल्लामा इकबाल बनाती हैं, बड़े बड़े लोग बनाती हैं। ये सारा किस्सा मुझे इसलिए याद आया कि हमारे पास गुजरांवाला में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो एक स्पेशल माम को ढूंढ रहे हैं। उनके नज़दीक सुपर माम जो है वो एक रोल मॉडल है जो ऐसे आइंस्टाइन पैदा करती हैं। उनके जहन में ये आइडिया कैसे आया और सुपर माम अवार्ड है क्या, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं गुजरांवाला के सर सैयद अहमद खान, बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, जिनके बहुत सारी जहतें हैं। आप एक कामयाब तरीन माहिर तालीम है, लेकिन इसके साथ साथ मुआशरे की मुख्तलिफ जहतों में एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप लोगों को बताते हैं कि कामयाब बिजनेस कैसे किया जा सकता है। आप बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, जब उनसे गुफ्तगू करेंगे आपको आइडिया होगा कि जो मैं कह रहा हूँ उनके बारे में ये बहुत कम है। मेरे साथ मौजूद हैं रैंकर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर सर महमूद चौधरी साहब, तो आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले तो बहुत खुश आमदीद, आप FM न्यूज़ में तशरीफ़ लाए। बड़ी दरीना ख्वाहिश थी कि आप सर तशरीफ़ लाएँ, तो सर बहुत शुक्रिया आज आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच भैया। एक्चुअली ये अवार्ड्स जो हैं इसके पीछे एक स्टोरी है। ये सुपर मॉम अवार्ड, सुपर मॉम अवार्ड्स की हमारी मेरा बेटा एक्चुअली पढ़ता है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, तो उनकी एक क्लास में डिस्कशन चल रही थी माओं के बारे में, और ख़ास तौर पे उन माओं के बारे में जो हाउस वाइफ्स हैं। जी बिल्कुल। तो हमारी सोसाइटी में उनके बारे में एक गलत राय पाई जाती है कि ये कुछ नहीं करती। बिल्कुल ठीक। और इस प्रोपेगेंडे का इतना इन्फ्लुएंस है कि आप किसी भी हाउस वाइफ से पूछेंगे मैम आप क्या करती हैं, तो वो आपको जवाब देंगी कि मैं कुछ नहीं करती, मैं हाउस वाइफ हूँ। अब मैं तो घर के काम करती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं करती। मैं कुछ भी नहीं करती। हालांकि हाउस वाइफ जितने काम करती है दिन में उनको गिना ही नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक। और फिर जुल्म की बात यह है कि दुनिया में हर काम करने वाले को कभी ना कभी छुट्टी मिलती है। बिल्कुल ठीक। उसको ना कभी संडे की छुट्टी मिली, ना कभी उसे फ्राइडे की छुट्टी मिली, ना उसे कभी ईद पे, ना शबरात पे, यकुम मई की भी छुट्टी नहीं होती, जब मजदूरों को छुट्टी वो भी नहीं मिलती। और हर छुट्टी वाले दिन उसका वर्कलोड बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक सर। वो अपने आखिरी अयाम तक काम करती है
اور ریکگنیشن اس کی کچھ بھی نہیں ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کرتی. تو اسی چیز کو لے کر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ماؤں کی ان خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے, ان کی ان خدمات کو ریئلائز کروانے کے لیے ایوارڈ کا اجرا کرتے ہیں. سر ان کی ورکنگ جو ہوتی ہے ہمارے اٹھنے سے پہلے شروع ہوتی ہے. نماز فجر سے پہلے اٹھنا انہوں نے, اور وہاں سے ان کی ورکنگ شروع ہوئی ہے. لوگوں کو جگانا ہے, اپنے بچوں کو جگانا ہے کہ اٹھے نماز پڑھیں. تو وہ کچھ بھی نہیں کرتی, اور رات جب ہم سو جاتے ہیں تو ان کے کام تب بھی ختم نہیں ہوتے, اس کے باوجود وہ کچھ نہیں کرتی. ان کے بارے میں یہی ہے. مطلب میں خود ایک ہسبینڈ ہوں, تو میری مسز رات کو انہوں نے طلبوں کی مساج کرنی ہوتی ہے, تو میرے کپڑے تیار کرنے ہیں, بچوں کی یونیفارم تیار کرنی ہے, اور اس کے باوجود جب انہیں پوچھا جائے گا, کیونکہ وہ ہاؤس وائف ہیں, تو وہ بھی یہی کہیں گے میں تو کچھ نہیں کرتی, میں تو گھر ہی ہوتی ہوں. تو سب کچھ وہ کرنے کے باوجود, یہ سر بہت یونیک آئیڈیا کہ آپ کے ذہن میں آیا کہ جو کچھ نہیں کرتی وہی تو سارا کچھ کر رہی ہے, تو اس کے لیے ایوارڈ ہے. سر ذرا اس کے بارے میں مزید بتائیے گا کہ یہ سپر مام ایوارڈ جو ہے اس کو کتنی کیٹیگریز میں شامل کیا, کون کون سی مائیں اس میں حصہ لے سکتی ہیں, اور کیا کرائٹیریا آپ نے رکھا؟ اچھا, اس میں ایسا ہے کہ ہم نے 13 کیٹیگریز ڈیوائز کی ہیں. 13 جس میں ایک کیٹیگری ہے ان ماؤں کی جو کاروبار کرتی ہیں ماں ہونے کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے جی. مومپرینور کا ایوارڈ ہے. اسی طریقے سے ایک وہ ایوارڈ ہے جو خواتین جاب کرتی ہیں. پھر اس میں سنگل مدرز آ جاتی ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, سنگل مدرز میں 2 کیٹیگریز آ جائیں گی, ایک وہ جو بیوہ ہوگی اور دوسری متعلقہ آ گئی. لیکن متعلقہ کے ساتھ بھی ایک پرابلم ہے کہ سم ٹائمز وہ ان کا اختلافات ہوا ہے, چلے وہ طلاق ہو گئی, ایک نیچرل پروسیس ہے, لیکن ان بچوں کا خرچہ باپ نہیں دے رہا ہوتا. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, تو وہ ان کو پالنے کے لیے بہت زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے. بالکل. پھر اسی طریقے سے ہم نے اس میں جو دیگر کیٹیگریز ہے اس میں ایک ایسی ماں کو بھی ہم نے رکھا جو کہ پاکستان میں ٹیبو ہے. مثلاً وہ ہے ستیلی ماں جی. اسٹیپ مدر بڑی لازم و ملزوم ہے. ابھی ہماری فیملی میں ایک بچے کی مسز کی ڈیتھ ہو گئی, اور اس نے نہ اپنے بیٹے کو دیکھا نہ بیٹے نے ماں کو دیکھا. اب ڈیفینیٹلی اس بچے کو سنبھالنے کے لیے ستیلی ماں آئے گی. ٹھیک ہے, تو ستیلی ماں بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. لیکن ہمارا سوسائٹی چونکہ نیگیٹو ہے تو اس کی کسی بھی بات کو پکڑ کے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, اور یہ جو ڈرامہ ہیں اور اس میں کئی دفعہ دکھایا جاتا ہے. آپ کی ریئل مدر جو ہے وہ آپ کی کھال ادھیڑ دے کسی غلطی پر, تو وہ ماں ہے کر رہی ہے. ستیلی نے ایک فکرہ بھی بول دیا ہے تو اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ ستیلی ماں ہے, اس نے تو یہ کرنا تھا. پھر ہم نے ایک ایسی ماں بھی رکھی ہے اس میں جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہی نہیں, اس نے کسی کا بچہ گود لے لیا, چاہے وہ یتیم خانے سے لیا ہے یا کسی ریلیٹیو کا بچہ لیا ہے اور اس کو ممتا دی ہے. بالکل ٹھیک. پھر ایک ایسی ماں جس کا اسپیشل بچہ ہے نا, اور اسپیشل بچے کی پرورش جو ہے وہ عام بچوں سے ڈھیروں مشکل ہوتی ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ینگ مدرز ہیں جو بڑی کانشیس ہیں کہ اپنے بچوں کو وقت پہ تیار کرتی ہیں, اسکول بھیجتی ہیں, ان کو ہوم ورک کراتی ہیں, وہ آ گئیں. پھر اس میں ہم نے ایک لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی رکھا ہے جو مائیں دادی نانی کے لیول تک چلی گئیں, اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنے بچے بھی سنبھالے اور اب اپنی اولاد کے بچے بھی سنبھال رہی ہیں. پھر ایک وہ ماں ہے جو اس دنیا سے چلی گئی. اچھا جی, اس کے لیے ایوارڈ کیا ہوگا سر؟ اولاد بڑے مقام پہ پہنچ گئی. اب اولاد سمجھتی کہ ہماری ماں اگر یہ اپنا رول پلے نہ کرتی جو میں نے اپنے تمہیدی کلمات میں کہا اس مقام پہ نہ ہوتے. بالکل ٹھیک. تو وہ ان کی یاد کے اندر ایوارڈ جو ہے وہ بھی رکھا گیا. عظیم ماں کو ہم بھولنا نہیں چاہ رہے تھے. بہت خوب. تو یہ 13 کیٹیگریز, اس میں 1-2 اور کیٹیگریز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. بالکل ٹھیک سر. اچھا سر, یہ کب اور کہاں ہو رہا ہے, اور اس میں لوگ جو ہیں کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, ذرا یہ بھی تھوڑا. ایسا یہ 19 فیبروری کو ہو رہا ہے میرین ہوٹل گجرانوالہ کے اندر. اچھا جی. اور پارٹیسپیشن اس میں ہم نے کچھ ٹیمز مرتب کی ہیں جو کہ سروے کر رہی ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ رول ماڈلز ہی آئیں, اور ہم نے اپلیکیشنز نہیں منگوائیں. پہلے ہمارا آئیڈیا تھا کہ ہم جنرل اپلیکیشنز منگوائیں, ان کی اسکروٹنی کریں, اور پھر ان میں سے 100 ماؤں کو چوز کریں. 100 ماؤں کو ایوارڈ دے رہے ہیں. 100 ماؤں کو ایوارڈ دینے. اچھا جی. لیکن اس میں پھر ہماری سیکنڈ تھاٹ یہ آئی ڈسکشن کے اندر کہ اس طریقے سے جن لوگوں کو ہم ریجیکٹ کریں گے ان کا دل ٹوٹے گا. بالکل. کیونکہ ہر ماں ہی سپر موم ہے. لیکن ہم ان تمام کیٹیگریز میں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو بہتر رول پلے کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کو ہم چوز کر لیں. اچھا سر, یہ جو مطلب آپ کی کوئی ویب سائٹ پہ نہیں ہے ایسا کہ کوئی پرسنلی اس پہ جا کے اپروچ کر سکیں آپ کو یا خود کو رجسٹرڈ کروا سکیں؟ نہیں, وہ سارا میکینزم موجود ہے. تو سر وہ یہاں کیو رینکرز کے پلیٹ فارم کے اوپر ہمارے فارمز ہیں, وہ فل کر سکتے ہیں. لیکن میں نے پہلے بتایا کہ وہ ہم نے بلاک کر دیا. اب یہ ریکمنڈیشنز پہ آ رہی ہیں, اور خاص طور پہ جو کمپنیز اسپانسرز کر رہی ہیں ان کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنی ماؤں کو اسپانسر کر سکتے ہیں وہ آپ نے ہی چوز کرنی ہے.
اچھا سر، یہ بڑا یونیک آئیڈیا ہے. اس سے پہلے اس طرح سے کام نہیں ہوا سپر مام کے حوالے سے اور ایوارڈ دینا. ہمارے اسکولس میں ہوتا ہے سر. آپ چونکہ ایجوکیشنسٹ ہیں، آپ کا بہت بڑا ادارہ ہے ایجوکیشن کا، طویل خدمات ہیں آپ کی. تو سر یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ 13 کیٹیگریز میں جا کے 100 ماؤں کو ایوارڈز دے رہے ہیں. تو سر یہ آئیڈیا بیسکلی آپ کا ہے یا کیسے آپ کے ذہن میں آیا، اور کیا آپ اس کو کنٹینیو کریں گے یا یہیں پہ 19 تاریخ کو ہوگا اور اس کے بعد سٹاپ ہے؟ نہیں سر، اس کو ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں اسپریڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم چند شہر جیسے لاہور، اسلام آباد، کراچی اور سیالکوٹ وغیرہ. سر یہ جو میرے سامنے پڑا ہے بروشر صاحب، اس میں تو ایک ڈیٹ بھی آپ نے دے دی لاہور کے لیے، 26 فیبروری کو لاہور میں، 19 کو گجرانوالہ میں ہے. تو سر یہ پورے پاکستان میں آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ مطلب چند شہروں میں ہم کر سکتے ہیں. ہمارے بڑے شہر نہیں ہے کہ ہم سارے پاکستان میں کر سکیں، لیکن 4 سے 5 شہروں میں ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل ٹھیک سر. اچھا سر، لاہور میں جو ہو رہا ہے اس میں بھی یہ 13 کیٹیگریز ہیں؟ سیم کیٹیگریز. اور اس لاہور کی آبادی سر گجرانوالہ سے تقریباً دگنی ہے، تو کیا لاہور میں بھی 100 ماؤں کو ایوارڈ دیے جائیں گے؟ سیمپلنگ ہے نا سر یہ ساری کی ساری، اس لیے ایوارڈ تو وہاں پہ بھی 100 ہی ہیں. اور جس شہر میں بھی جائیں گے ہم 100 ایوارڈز ہی کریں گے. اچھا سر، جو ہماری مائیں ہیں ویسے تو سر میری ماں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سپر مام ہے. ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میری مام سپر مام ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو میں یہاں نہ ہوتا. ایسے ہی. تو سر جب آپ کے پاس یہ آ جائیں گے تو اب وہ فائنل ہوگا کہ مطلب آپ کسی کو کاٹیں گے نہیں؟ ڈیفینیٹلی ہم اس لیے ہم نے نا جنرل اپلیکیشنز نہیں منگوائیں. اچھا جی. ٹھیک ہے، تاکہ کسی کو ریجیکٹ نہ کرنا پڑے. جب ریجیکٹ کریں گے بچوں کا دل بھی ٹوٹے گا، ماں کا بھی دل آئے گا کہ مجھے مطلب ریجیکٹ کر دیا گیا. تو ہماری نظر میں تو ہر ماں ہی سپر مام ہے. تو یہ ایک ٹوکن آف لو کے طور پہ یا ایک مطلب سیگمنٹ کو دے کے ہم پوری ماؤں کو جو ہے خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں. سر ایسے بھی تو ہو سکتا ہے پھر 100 سے زیادہ تعداد بڑھ جائے، مطلب ریکمنڈیشنز میں 125 بھی ہو سکتی ہیں. تو گجرانوالہ ایک بڑی آبادی کا شہر ہے اور یہاں تو سپر مام جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ میرے نزدیک تو 1 کروڑ سپر مام ہے گجرانوالہ میں. تو سر اگر ایسا ہوتا ہے کہ 100 سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہماری کوشش ہے کہ 100 پہ کنٹین کریں، کیونکہ یہ بڑھتی جائے تو پھر تو ہزاروں میں بھی چلا جائے گا، اور وہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک دن میں آپ اتنے لوگوں کو ایوارڈ کر سکیں. پھر یہ تو سارا سال ایوارڈ ہی دیتے رہیں گے. ہم سالانہ کریں گے ضرور، ٹھیک ہے، لیکن ٹارگٹ ہمارا 100 ہی ہے کہ وہ 100 سے کراس نہ کرے. اچھا سر، اس میں مطلب ہم نے جو کیٹیگری سنی ہیں، مختلف کیٹیگریز ہیں. اس میں ایک ہمارے دوست ہیں جناب رفیق مغل صاحب، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ایسی مام بھی سلیکٹ کی جائیں جن کے بچے زیادہ ہوں. تو کیا ایسی بھی کوئی کیٹیگری ہے آپ کے نزدیک، یا بچے 2 ہی اچھے والی مائیں زیادہ ہیں؟ نہیں، ڈیفینیٹلی یہ ایک دلچسپ کویشچن ہے. مائنڈ میں نے پہلے کہا کہ ہم نے سلیکٹ کرنی ہے اور اس کے لیے کچھ پیرامیٹرز بھی ہم نے سلیکٹ کیے ہیں. لیکن اگر ایک ماں نے بہت زیادہ بچوں کی پرورش کی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا زیادہ حق بنتا ہے. وہ سپر مام زیادہ ڈیزرو کرتی ہے اس بات سے بنسبت اس کے کہ جس نے 2 بچوں کی پرورش کی ہے. جب سر ہم نجی طور پر گفتگو کر رہے تھے تو وہاں مختلف لوگوں کی بات ہو رہی تھی نا کہ فلاں کے 22 بچے ہیں، فلاں نے اتنی شادیاں کی. تو ایک ہی مدر سے 22 بچے ہونا تو ہمارے گجرانوالہ میں تو شاید میرا خیال ہے کوئی ریئر کیس ہوگا. ایسا مشکل کام ہے، ایسا سننے میں نہیں آیا. لیکن میں KP کے میں گیا ہوں اور بلوچستان میں، وہاں پہ ایسے ایگزامپلس موجود ہیں کہ ایک ماں کے 20 بچے یا 22 بچے جو ہیں وہ سننے میں آیا ہے کہ موجود ہیں. ہمارے سر گجرانوالہ میں 11-12 بچوں والی تو ہے مائیں ہیں ایسی جن کے 11-12 بچے تھے. تو ابھی تک کوئی ایسی مام سامنے آئی ہیں جو آپ نے رجسٹرڈ کی ہوں جن کے زیادہ بچے ہوں؟ نہیں، ہمارے پاس ابھی تک ایسا کوئی کیس نہیں آیا کہ جس کے 20 کو ٹچ کر رہے ہوں، لیکن 8-10 تک تو موجود ہیں. اچھا سر، میں ایک کویشچن کروں گا. یہ سر ایک بہت بھاری بیڑا ہے جو آپ نے اٹھایا ہے، مطلب اس میں بہت زیادہ اخراجات آنے والے. تو آپ کے جو اسپانسرز ہیں وہ کیسے آئے، اور ان کے لیے میں چاہتا ہوں اس پروگرام کی وساطت سے کچھ لوگ آپ کے ساتھ جڑ جائیں کہ بڑا کاز ہے. تو سر اسپانسرز کہاں سے اور کیسے وہ کر رہے ہیں سارا؟ یہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے اس پروگرام. جی ڈیفینیٹلی اسپانسرز جو ہیں ان سے ہماری مارکیٹنگ ٹیم نے کانٹیکٹ کیا ہے. کچھ لوگوں نے ولنگنیس کا اس میں کہا ہے اور 1 دن میں فائنل ہو جائیں گے. اور اگر کوئی شہر کے اندر ڈیفینیٹلی ایک انڈسٹریل سٹی ہے، اس میں بہت سارے انسٹیٹیوشنس ہیں اور بہت ساری انڈسٹری ہے جو کہ ہمارے ساتھ کولیبریٹ کر سکتی ہے. ابھی تک جی مگنولیا میں ایک ایجوکیٹرز کا کیمپس ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ کولیبریٹ کیا ہے. اسی طریقے سے ایک ریلز کا کیمپس ہے پنڈی بائی پاس پہ، انہوں نے کولیبریٹ کیا ہے. اسپائر کالج نے کولیبریٹ کیا. سر یہ تو تعلیمی ادارے ہیں، یہ تعلیمی ادارے ہیں اور انہوں نے زیادہ تر ابھی تک تو کولیبریٹ نہیں. سر گجرانوالہ ایک بہت بڑی ہب ہے، کمرشل ہب، اور اس میں بہت بڑا انڈسٹریل زون ہے. سر پاکستان کا 3 یا 4 بڑا انڈسٹریل زون کہیے. تو سر یہاں پر تو آپ نے یا ٹچ نہیں کیا، آپ کی جو ٹیم ہے مارکیٹنگ کی، یا ان لوگوں تک میسیج نہیں پہنچا. سر یہاں تو بہت بڑے ادارے ہیں جی، اتنے بڑے ادارے جہاں سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں مزدور کام کرتے ہیں. تو سر ان تک میسیج نہیں پہنچا ابھی.
بولا میں نے کہ کچھ ٹیم گئی ہے اور کچھ لوگوں سے بات چیت چل رہی ہے. سر 19 فیبرری ہے یہ تو مطلب اس میں تقریباً کوئی 8-10 دن ہی بچے ہیں, بہت نزدیک آ گئی. تو اس میں اس پروگرام کی وسعت سے میں چاہوں گا کہ جہاں بھی آپ میسج دینا چاہیں, اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی آواز بنے. بہت بڑا کام ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مائیں ہیں جنہوں نے ہمیں بنایا. محمود چودھری کو بھی ایک ماں نے بنایا سر. سر ایک لطیف جملہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا کردار ہوتا ہے, ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ ایک ناکام آدمی کے پیچھے بہت ساری عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. تو سر اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے اس کی سب سے پہلے ان کی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے, پھر بہنوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کی بیٹی اور بیوی کا بھی کردار ہوتا ہے. تو سر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سب سے زیادہ کردار اس کی ماں کا ہوتا ہے. تو سر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس پروگرام کی وسعت سے ماؤں کے لیے اور ایسے انویسٹرز یا فنانسرز جو اس پروگرام کو آن کریں اور اس میں آپ کے ساتھ آپ کا بازو بن جائے؟ سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ڈیفینیٹلی میں سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک نوبل کاز ہے. اس کاز کے لیے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور اس میسج کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے. اس میں بہت ساری قسم کی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے کہ آپ اس میسج کو لے کے ہی شہر میں اسپریڈ کر دیں, اس کی پبلسائز کر دیں, اس کے ہورڈنگ بورڈز لگوائے جا سکتے ہیں, ایسے پوڈ کاسٹ کی جا سکتی ہیں, ہمارے میسج کو اپنے سوشل میڈیا پیجز کے اوپر شیئر کیا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی ایکٹیولی کر سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ کئی سو لوگوں کا وہاں پہ کھانا ہوگا اور ایوارڈز ہوں گے, اس کے اوپر ایکسپینس آئیں گے. تو جو فائنینشیل سپورٹ کر سکتے ہیں تو اس کو اس کاز کے لیے کرنا چاہیے تاکہ ہم اس مشن کو لے کے دوسرے شہروں تک بھی جا سکیں. سر بہت شکریہ. آپ کے ساتھ تو سینکڑوں جہتے ہیں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیں تو کئی ہفتے ہم مسلسل گفتگو کر سکتے ہیں, اتنی بڑی پرسنالٹی ہیں آپ. لیکن سر آج سپر مام کے حوالے سے گفتگو کرنے میں چاہتا تھا یہ پروگرام چھوٹا رہے تاکہ ہر بندہ دیکھ سکے. سر آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو. ناظرین آپ نے سر محمود چودھری صاحب کی بات سنی. یہاں پہ سپر مام کا جو ایوارڈ ہے یہ ایک یونیک آئیڈیا ہے. میں لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہر پاکستانی اور بالخصوص جو گجرانوالہ میں بسنے والے لوگ ہیں, بڑی بڑی فیکٹریز کے جو لوگ ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ان کی مارکیٹنگ ٹیم آپ تک پہنچے, آپ اس کا انتظار کیجئے. اگر آپ تک یہ میسج پہنچ جاتا ہے تو اس میں ان کے ہاتھ مضبوط کیجئے. ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ایسی ماں کو ڈھونڈیں جس کی قربانیوں کی وجہ سے اس کا بچہ جو ہے وہ قائد اعظم بن سکتا ہے, علامہ اقبال بن سکتا ہے, اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال سکتا ہے. ہم نے کل کیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان پیدا کرنے ہیں, وہ اسی صورت پیدا ہو سکتے ہیں جب ہم ماؤں کو یہ احساس دلا دیں کہ آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے. بچے کو جو بھی بنانا ہے ایک ماں نے بنانا ہے اور سپر مام نے بنانا ہے. اس سب کے لیے ہمیں سر محمود چودھری صاحب کا ساتھ دینا چاہیے. آپ تک اگر میسج پہنچتا ہے تو ان سے ضرور رابطہ کیجیے اور سپر مام ڈھونڈنے میں اور 100 سپر مام ڈھونڈنے میں ان کی مدد کیجیے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھے. جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں ہے اللہ ان کو غریق رحمت کرے. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. پاکستان زندہ باد.